बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के एक अहम पहलू पे गुफ्तगू करेंगे और उसके साथ साथ कुछ बहुत अहम सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मामनत के लिए मौजूद है मिस नौरीन साहिबा। थैंक यू सो मच मैडम। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। आप जानते हैं कि हम जुमा के रोज़ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के एक ऐसे पहलू पे गुफ्तगू करते हैं जिसको हम पढ़ते तो हैं, जिसको हम समझते तो हैं, लेकिन अमली तौर पे हमारी ज़िंदगी से उसका मुज़ाहिरा नहीं होता। हम कोशिश करते हैं कि हम दोबारा से उन्हीं रिवायात को, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं सीरत के पहलुओं को रिकॉल करें और अमली तौर पे अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। मैं अमानत रसूल साहिब से गुजारिश करूँगा कि सर आप बताइएगा कि आज सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के किस पहलू पे आप गुफ्तगू करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमन मुआहदात, इस पे हम मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। रसूलुल्लाह की सुन्नत और सीरत का जब हम मुताला करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आपने जंग से और खून रेज़ी से हमेशा आपने एराज़ बरता, यानी जंग अगर मुसल्लत की गई तो आपने दिफा किया और हमेशा आपने अपने मुसलमानों को, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन को, हम सब को, क़यामत तक के मुसलमानों को आपने यही तालीम दी कि वो हर सूरत में अमन को कायम करने की कोशिश करें। हाँ, अगर उन पर जंग मुसल्लत की जाए तो वो फिर अपना दिफा कर सकते हैं। आप यूँ कह लीजिए कि अमन एक परमानेंट वैल्यू है, मुस्तकिल एक कद्र है, लेकिन जंग किसी मसले का हल नहीं है बल्कि ख़ुद एक मसला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी ज़िंदगी में, अगर हम अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें तो हमें मालूम होता है कि आपने मुआहदात को पसंद किया। यानी जब आप नौजवान थे तो उस वक्त हल्फुल फुज़ूल एक मुआहदा, यानी ये मुआहदा इस तरह था कि जैसे समाजी सतह पर और इलाके की सतह पर नौजवान आपस में एक मुआहदा तय कर लेते हैं और उसकी कुछ शिकें तय कर लेते हैं। वो ये कि किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती हमारे माशरे में, हमारे समाज में और इलाके में नहीं होगा। ख़ास तौर पर वो लोग कि जो फॉरेनर्स होते हैं, बाहर से आते हैं, अजनबी होते हैं, उनके साथ मकामी लोग अक्सर तौर पर ज़्यादती करते हैं। तो रसूलुल्लाह ने हल्फुल फुज़ूल जैसे मुआहदे को और इस तंज़ीम को आपने पसंद फरमाया। अहादीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनतुल मुनव्वरा में जब आप जा चुके थे और आखिरी साल थे आपकी हयात मुबारका के, तो आपने फरमाया कि अगर आज भी मुझे कोई हल्फुल फुज़ूल जैसे मुआहदे के लिए और तंज़ीम के लिए कोई पुकारेगा तो मैं ज़रूर इस मुआहदे और इस तंज़ीम के लिए उनके साथ मुआहदा करूँगा और उनके साथ चलूँगा। यानी रसूलुल्लाह ने इस बात को बयान फरमाया कि माशरती और समाजी सतह पर लोगों का आपस में मिलजुल कर चलना ये बहुत ज़रूरी होता है। इसमें कोई शक नहीं कि हर कोई अपना नज़रिया रखता है, उसका अपना मज़हब होता है, अपना अक़ीदा होता है, लेकिन मज़हब, अक़ीदा और नज़रिया यह हर किसी का अपना ज़ाती होता है। लेकिन माशरे में अमन कायम करना और कायम रखना ये हर किसी की ज़रूरत होता है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो या किसी भी नज़रिए से हो। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं रसूलुल्लाह के 3 मुआहदों का आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। एक तो ये कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मदीना तशरीफ़ लाए थे और मदीने में मुख्तलिफ़ अकाइयाँ मौजूद थी, यानी मुख्तलिफ़ लोग रहते थे, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब को मानने वाले कबाइल भी थे, यहूद भी थे, नसारा भी थे और दूसरे लोग थे। आपने उनके साथ एक मुआहदा किया जिसे आज मीसाके मदीना कहा जाता है। मीसाके मदीना को अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह ने सब को एक उम्मत करार दिया। यानी अब वहाँ पर मुसलमान भी हैं, वहाँ पर यहूद नसारा भी हैं, मुख्तलिफ़ कबाइल भी हैं, सबको एक उम्मत आपने करार दिया। और फिर आपने सबको मजहबी आज़ादी का ये मुआहदा भी लिखा गया, यानी मीसाक मदीना जो मीसाक हुआ
اس میں یہ بھی تھا کہ ہر مذہب والا آزاد ہے اپنی عبادت میں، اپنی رسوم اور رواج کو ادا کرنے میں، اس پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ یعنی مسلمان مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھتے ہیں تو وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے۔ اگر کسی کا کوئی سیناگوگ ہے، کسی کا چرچ ہے، یا کسی کا اپنا کوئی عبادت خانہ ہے، کوئی عبادت گاہ ہے، تو وہ وہاں پر جا کر عبادت کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی کوئی رسم اور کوئی رواج ہے، کوئی روایت ہے، اس کو مناتا ہے سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ، جس میں ان کا اجتماع ہوتا ہے، وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس رسم کو اور عبادت کو یا اس رواج اور روایت کو ادا کرتے ہیں، تو اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا مدینے میں جو میثاق مدینہ لکھا گیا تو اس میں دوسری شک یہ بھی تھی کہ سب کو مذہبی آزادی ہوگی۔ ناظرین کرام، اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیکولر تصور ہے کہ مذہبی حوالے سے کسی پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، ہر شخص اپنے اپنے مذہب میں آزاد ہوگا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا، لیکن جو سیاسی مسائل ہوں گے، جو اقتصادی مسائل ہوں گے، اس میں مذہب کی بنیاد پر کوئی منافرت اور کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو ہمارے مشترکہ مسائل ہوں گے وہ معاشرے کی سب اکائیوں کے مسائل ہوتے ہیں، یعنی سیاسی مسائل ہوں، اقتصادی مسائل ہوں، معاشی مسائل ہوں، یا اس کے علاوہ دیگر جو حکومت سے متعلق مسائل ہوتے ہیں اور مختلف اقلیتوں سے یا اکثریتوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ میں تو اکثریت اور اقلیت کا لفظ بھی نہیں بولتا، اس لیے کہ پاکستان کو قائم کرنے میں اور پاکستان کو حاصل کرنے میں سب لوگوں نے، ہر مذہب کے ماننے والے نے اس میں حصہ لیا تھا اور اس تحریک میں شامل ہوئے تھے، تو گویا کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم نے مل جل کر پاکستان کو حاصل کیا ہے۔ تو لہٰذا جو بھی اکائیاں معاشرے میں اور سوسائٹیوں میں رہتی ہیں، ان کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ حل کیے جاتے ہیں اور مذہب کی بنیاد پر کسی قسم کا فرق نہیں کیا جاتا۔ یہی سیکولرزم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400-1500 سال پہلے آپ نے مذہبی آزادی یعنی ریلیجس فریڈم جو ہے وہ آپ نے ہر کسی کو آپ نے دی اور اس پر باقاعدہ معاہدہ ہوا۔ اب اس سے آگے دیکھیے کہ اجتماعی دفاع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میثاق میں یہ لکھا گیا کہ اگر کوئی باہر سے کوئی دشمن یا کوئی بھی حملہ کرتا ہے تو تمام لوگ مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ آپ اندازہ کیجئے، آج بھی یہ تصور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو اس ملک کا اور اس وطن کا اور اس ریاست کا دفاع بلا تفریق رنگ، نسل اور مذہب کے سب کرتے ہیں۔ یعنی آج بھی دیکھ لیجئے کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو بلا تفریق، یعنی کوئی مسیحی ہے، کوئی مسلمان ہے، اور پھر اس کے علاوہ کوئی پارسی ہے، کسی کا کوئی مذہب، کوئی مسلک ہے، سب لوگوں نے پاکستان کا اور اپنی ریاست اور وطن کا دفاع کیا۔ تو یہ بھی ہمیں بات نظر آتی ہے رسول اللہ کے اس امن معاہدے میں۔ اور پھر اسی طرح داخلی خود مختاری، انصاف اور قانون کی پاسداری، اور پھر فتنہ و فساد کی ممانعت۔ مدینے میں یعنی جو مختلف قبائل تھے، مختلف مذہب کو ماننے والے تھے، فتنہ و فساد کوئی نہیں پھیلائے گا، یعنی ریاست کو چیلنج کوئی نہیں کرے گا، اور اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کوئی قائم نہیں کرے گا، کوئی نان اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہوں گے۔ تو یہ رسول اللہ نے میثاق مدینہ فرمایا۔ اور اسی طرح صلح حدیبیہ 6 ہجری کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک شک میں خاص طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ وہ شک یہ تھی کہ اگر مکہ سے کوئی مسلمانوں کے پاس ادھر مدینے میں آئے گا تو وہ واپس کر دیا جائے گا، اور جو ادھر سے ادھر جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شک کو منظور کیا، اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین میں بے چینی ہوئی، ظاہری طور پر ایسے نظر آتا تھا کہ یہ شک مسلمانوں کے مفاد کے خلاف ہے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ جو ایک نبی کی بصیرت ہوتی ہے اور جو دانش ہوتی ہے، اس دانش اور بصیرت کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ کی اسی شک کی وجہ سے اتنے مسلمان مکہ میں، یعنی جو مکہ میں جاتا تو وہ وہاں پر رہ کر پھر تبلیغ کرتا، دعوت کرتا، تو بہت ہی کم عرصے میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی وہاں پر مسلمان ہو گئی۔ حالانکہ یہ معاہدہ 10 سال کے لیے ہوا تھا، لیکن 10 سال خود کفار و مشرکین نے اس معاہدے سے آ کر دستبرداری کا اعلان کیا کہ یہ مزید ہم اس معاہدے کو آگے لے کر نہیں چل سکتے۔ انہیں ظاہری طور پر یہ نظر آ رہا تھا کہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لے رہے ہیں، ان کے لوگوں پر ہم ظلم کریں گے، ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، ان کے ساتھ مار پیٹ کریں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دعوت و تبلیغ پر تھی کہ مسلمان جب وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر رہ کر پھر کام کریں گے۔ اب آخری معاہدہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل نجران سے جو آپ کا معاہدہ تھا۔
یہ یمن کے قریب جگہ ہے اور یہاں پر بہت بڑی آبادی کرسچنز کی، مسیحیوں کی رہتی تھی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو جان و مال کا تحفظ، آپ نے یہ لکھا، یہ معاہدہ ہوا۔ پھر دوسرا مذہبی آزادی، یعنی جو تمہارا عقیدہ ہے، جو تمہارا نظریہ ہے، اس کے مطابق تمہیں اجازت ہے۔ اور پھر زمینوں کی اور جائیداد کی، ان کا تحفظ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور یہاں پر بھی ایک شک جو بڑی سب سے اہم ہے اور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک فراست، ایک سیاسی رہنما کی کیا فراست ہوتی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی یہی معاہدہ کیا کہ ہمارا دفاع مشترکہ ہوگا، یعنی اگر تمہارے ملک پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور تمہارا دشمن ہمارا دشمن ہوگا، اور اسی طریقے سے اگر کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو پھر تم ہمارے ساتھ مل کر اس کے خلاف لڑو گے، وہ دشمن صرف ہمارا نہیں بھی تمہارا بھی دشمن ہوگا۔ یعنی یہ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجی جو سازشیں تھیں اور خارجی جو خطرات تھے ان سے نمٹنے کے لیے اندرونی اور داخلی طور پر آپ نے مضبوط کیا اپنے دفاع کو۔ اور یہ دفاع کیسے مضبوط ہوا؟ یہ اس طرح مضبوط ہوا کہ صرف مسلمان نہیں، صرف اپنی جماعت نہیں، اپنا گروہ نہیں، بلکہ تمام معاشرے میں رہنے والی تمام اکائیوں کو، تمام گروہوں کو، جماعتوں کو آپ نے متحد کر لیا، تاکہ ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر جب چلیں گے تو ان کی جان، ان کا مال، ان کی عزت، ان کی جائیدادیں، ان کی زمینیں، سب کچھ محفوظ ہو جائیں گی اور وہ امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معاہدات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امن صاحب بہت شکریہ، آپ بہت ہی اہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو بیان کر رہے تھے۔ میرے خیال میں ایک ریاستی لیول پہ جو سربراہان ہوتے ہیں ان کو اس خاص طور پہ اس سیرت کے پہلو کو بہت ضرور دیکھنا چاہیے۔ ایک چیز میں حلف الفضول کی آپ بات کر رہے تھے تو اس سے متعلق میں پوچھنا چاہوں گا، پھر صلح حدیبیہ پہ بھی کچھ سوالات ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ یہ ہمارے ہاں بھی ٹورزم بہت زیادہ ہے، باہر ممالک سے لوگ آتے ہیں یہاں، ہم اپنے ملک کے اپنے باشندے وہاں پہ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، ظلم ہوتے ہیں، خواتین کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو حلف الفضول ہے یہ بہت اہم پہلو میرے سامنے آیا آپ کی گفتگو سے، کہ کیسے آپ جو ٹورزم ہے اس کو یا مقامی جو تجارت ہے اس کو سٹرونگ کر سکتے ہیں، اس کو مضبوط کر سکتے ہیں اپنے نظام کو حلف الفضول سے سبق لے کر۔ آپ مزید تھوڑا سا حلف الفضول کو بیان کیجیے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی یہ معاہدہ کروانے کی، تاکہ ہم اس کو لوکلائز انوائرمنٹ میں جب دیکھیں تو پھر ہم بھی کسی قابل ہو سکے کہ ہم اس سیرت کے پہلو سے کوئی سبق لے سکیں۔ اس کی جو بنیاد بنی حلف الفضول کی وہ یہ تھی کہ مکہ میں باہر سے جو فارنر آتے تھے، یعنی وہ مکی نہیں تھے یا عربی نہیں تھے یا ان کا تعلق وہاں کے قبائل سے نہیں تھا، جب وہ وہاں پہ آتے تو ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی تھی کہ اگر وہ مال بیچنے آئے ہیں تو ان سے مال لے لیا گیا تو ان کو پیسے نہیں دیے گئے، اس معاملے میں ان کے ساتھ خیانت کی گئی۔ تو ایسے کچھ لوگ اپنی یہ شکایت لے کر گئے تھے، نوجوانوں کے پاس گئے یا سرداروں کے پاس گئے تو ان کی کئی جگہوں پر سنوائی نہیں ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو نوجوان تھے انہوں نے پھر یہ سوچا کہ بھئی یہ جو باہر سے آتے ہیں یہ مظلوم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ زیادتی کی جاتی ہے، تو اس کا کسی طریقے سے سد باب کیا جائے۔ تو جو واقعہ ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ خود ابو جہل نے کسی کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی اور کسی کا حق لے لیا تھا، تو رسول اللہ اپنے انہی نوجوانوں کو لے کر ابو جہل کے گھر گئے تھے۔ اچھا۔ اور وہ آپ دباؤ کہہ لیجئے یا جو بھی طریقہ اختیار کیا گیا تو اس سے وہ حق لے کر اس اجنبی کو واپس کیا گیا۔ یعنی جو بنیادی چیز ہے نا معاشرے میں وہ ہے انصاف اور عدل کی قدر۔ بالکل یعنی آپ ان معاہدات میں بھی دیکھیں گے تو وہ بنیادی چیز یہی نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث سے پہلے اگر آپ قرآن مجید کی بھی تعلیم دیکھیں گے، رسول اللہ کی جو سیرت ہے، جو سنت ہے، واضح بات ہے وہ قرآن ہی کی تفسیر ہے، اسی کی شرح بن جاتی ہے۔ تو قرآن مجید نے عدل اور انصاف پر بہت زیادہ زور دیا، یعنی اس پر تو کمپرومائز کبھی مسلمان کو کرنا ہی نہیں چاہیے۔
یعنی جیسے اب آپ نے بات کی ہے ٹورزم کی اور ان باتوں کی، دیکھیے دنیا میں لوگ کیوں ٹورزم بڑھتا ہے ممالک میں، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہماری جان مال عزت آبرو سب کچھ ہماری محفوظ ہے، یہاں پر ہمیں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمیں کوئی خطرہ نہیں، تو دنیا وہاں پر جاتی ہے اور ریاستیں اس چیز کو یقینی بناتی ہیں۔ آپ صرف یورپ کو نہ دیکھیں، آپ اسلامی دنیا کو دیکھ لیں، مثلا دبئی کو دیکھ لیں، قطر وہاں ہے، پر دبئی کیوں ہے، ٹورزم زیادہ کیوں ہے؟ قطر ہے، دبئی ہے، یو اے ای ہے آپ کہہ لیجئے، اس کے علاوہ آپ ترکی ہے اور ممالک آپ دیکھ لیجئے، وہاں پر لوگوں کے تحفظ، خاص طور پر جو ٹورزم ہے اس پر خاص نظر رکھی جاتی ہے اور اس کے لیے باقاعدہ ادارے بنائے جاتے ہیں، باقاعدہ لوگوں کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ تو یہ کام بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے ہاں جو زر مبادلہ آتا ہے، آپ کے ہاں جو ایک جسے کہتے ہیں گردش رہتی ہے معیشت کی، وہ رہتی ہی اسی بنیاد پر ہے۔ لیکن امانہ صاحب، یہ جو آپ نے اس حلف الفضول کی بنیاد بتائی کہ ابو جہل نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، اب ایک طرف ابو جہل کا کریکٹر ہے جو بہت سٹرونگ تھا، اس وقت سردار کی صورت میں تھا، ایک معیشت دان کی صورت میں تھا، ایک بزنس مین کی صورت میں تھا، جبکہ دوسری طرف مکہ کے یا عرب کے وہ نوجوان جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا باقی نوجوان تھے۔ اب معاشی طور پہ دیکھا جائے، دولت کی نظر سے دیکھا جائے تو ایک طبقہ کمزور ہے، دوسرا سٹرونگ ہے، جو زیادتی کر رہا ہے وہ سٹرونگ ہے۔ آج کل بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، نوجوان یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ جی جو زیادتی کر رہا ہے وہ تو بڑا سردار ہے، وہ تو بڑا بزنس مین ہے، وہ تو دولت مند ہے، وہ تو اونر ہے ہوٹلوں کا، گاڑیوں کا۔ جیسے ہمارے ہاں گاڑیوں کی جو ہے نا وہ ہڑتال ہو جاتی ہے، جیسے جیپ ٹریک پہ جانے کے لیے جیپس ہیں، اس کی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر سارے کٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ بڑے نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے تو اس لیے اس کے خلاف کیسے کھڑے ہوں۔ تو یہ والی سائیکی ہے کہ اس کے خلاف کیسے کھڑے ہوں، اور یہ سمجھ بھی آتی ہے کہ ایک کمزور شخص، میرے جیسا شخص، کیسے ایک بڑے شخص کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں حلف الفضول پہ تو عمل نہیں ہو سکتا۔ پھر دیکھیے قانون کی بالادستی یہ بنیادی چیز ہے، اس کو یقینی بنایا جائے۔ اب وہ اس وقت جو حالات تھے، جو ماحول تھا، اس وقت حلف الفضول بنایا گیا، اس کی گنجائش تھی، اس لیے کہ ریاست کا اس طریقے سے تصور نہیں تھا جس طرح آج تصور ہے۔ اس جدید ریاست میں تو قانون کی بالادستی اور ریاست اور حکومت اس بات کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ یہ ساری سہولتیں مہیا کرتی ہے، قانون کو نافذ کرتی ہے۔ آپ جن باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ تو انتظامی معاملات ہیں نا ہمارے ملک کے، خاص طور پر کہ جن میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ اپنی مرضی سے، یا ایک برادری ہے، وہ تاجر برادری ہے یا کوئی اور برادری ہے، وہ اپنی مرضی سے مہنگائی کر دیتی ہے، اپنی مرضی سے ریٹ بڑھا دیتی ہے، اپنی مرضی سے سارا کچھ کرتی ہے۔ تو واضح بات ہے کہ اب ہم جدید دنیا میں رہ رہے ہیں، یہاں پر ایک باقاعدہ قانون کا تصور ہے، ایک نظم کا تصور ہے، ایک ڈسپلن کا تصور ہے، ایک کانسٹیٹیوشن کا تصور ہے۔ تو جہاں پر یہ اب تصورات اور یہ سب کچھ موجود ہے، تو اگر پھر بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو پھر یہ افسوس کی بات ہے۔ تو ہمیں تو قانون در حقیقت جو ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے، وہ مستحکم ہونا چاہیے، وہ بلا تفریق ہونا چاہیے کہ کوئی شخص بھی ہے اس کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ یہ آپ کے اور میرے اختیار کی تو بات نہیں ہے۔ یہاں پھر ایک اور بات بھی ہے نا، میں ایک سوال کر لوں پھر۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سٹیپ، اگر ہم اس کو عام الفاظ میں کہیں تو ایک سٹیپ پیچھے ہو کے جو ہے نا ایک قدم پیچھے ہٹ کے معاہدہ کرنا پڑا، جس میں اس وقت بہت سے اصحاب رسول ایسے بھی تھے جو اس پہ تنقید کر رہے تھے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی ان کا ایک الگ نقطہ نظر تھا۔ تو اگر جنگ بندی کی یا امن معاہدے کی صورت کو دیکھا جائے تو کیا جنگ بندی اپنی شرائط پہ ہونی چاہیے کہ یہ میری شرطیں ہیں، ان سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا کیونکہ یہ میری سالمیت سے متعلق ہیں، چونکہ یہ میری انٹرنل پولیٹکس سے متعلق ہیں، چونکہ یہ میرے اپنے دفاع سے متعلق ہیں، تو اس لیے میں ان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اگر آپ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہماری جنگ ہے۔ دیکھیے جو لفظ ہے نا پسپائی اور پیچھے ہٹنا، اس کی جگہ بہترین جو لفظ ہے نا وہ حکیمانہ فیصلہ ہوتا ہے، حکمت عملی ہوتی ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اختیار فرمائی، اور دنیا کے جو عظیم سپہ سالار، عظیم سیاستدان، عظیم راہبر و رہنما، وہ ہمیشہ حکیمانہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ ظاہری طور پر جو ساتھ لوگ ہوتے ہیں ان کو شاید اس کی اس طریقے سے گہرائی یا اس طریقے سے ادراک ان کو نہیں ہوتا، تو وہ لیڈر اور راہبر و رہنما ہی اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ حکیمانہ انداز میں فیصلے کرتے ہیں۔ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی تھی، اپنا نقطہ نظر آپ کہہ لیجیے، اپنی بات
آپ کی بارگاہ میں پیش کی تھی، یہ بھی رسول اللہ نے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تربیت کی تھی۔ سیاسی معاملات ہوں، عسکری معاملات ہوں، داخلی معاملات ہوں، ان میں صحابہ اپنی رائے رسول اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے، رسول اللہ بھی ان کو اختیار دیتے تھے، پوچھتے تھے، مشاورہم فی الامر کا معاملہ ہے، ان سے مشورہ کرتے تھے۔ اور ہم نے بڑی جگہ پہ دیکھا جہاں پہ دوسرے کی رائے کی اہمیت دی گئی، یعنی ایون کہ غزوہ بدر کے موقع پر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں رہ کر، چند صحابہ کی بھی یہ رائے تھی، لیکن بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ تو پھر دشمن ہمارے شہر میں آ جائے گا تو ہم باہر جا کر لڑیں، تو آپ نے اس رائے کو پسند فرمایا۔ اسی طرح سے سلمان فارسی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خندق کے معاملے میں، تو آپ نے اس رائے کو بھی پسند فرمایا۔ تو یہ رائے کو پسند فرمانا یہ بھی ایک حکمت عملی اور ایک حکیمانہ نقطہ نظر ہوتا ہے، کوئی یعنی ڈکٹیٹرشپ تو ہے نہیں کہ بھئی جو میں نے اب کہہ دیا بس تم نے اس کو ماننا ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے وہاں پر تو سب سر تسلیم خم کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے سر مبارک کو جھکا دیتے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے، لیکن جہاں پہ اختیار ہے تو وہاں پر پھر مشورہ کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو جہاں صلح حدیبیہ کی آپ بات کریں نا، دیکھیے نہ پسپائی تھی اور نہ کوئی پیچھے ہٹنا تھا، نہ کوئی شکست کی بات تھی۔ جب دشمن کے ساتھ، مخالف کے ساتھ معاہدہ کیا جاتا ہے نا، تو پھر انسان کو کبھی ظاہری طور پر اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ تب ہی مخالف اور دشمن کو کسی جگہ پر کھڑا کر سکتے ہیں، لا سکتے ہیں۔ اگر آپ اکڑ کر کھڑے ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر کوئی صورت نہیں ہوتی، پھر تو لڑائی ہوتی ہے۔ جی میڈم، اسی سے ریلیٹڈ سوال ویسے کچھ اور تھا، لیکن چونکہ اب بات اس طرف چل نکلی ہے تو جو جنگ بدر کی آپ نے بات کی، ہماری جو اب پاک بھارت جنگ ہوئی ہے تو کئی چیزیں سملرٹی میرے نزدیک ہوئی کہ جی ہم تعداد میں ان کی نسبت کم تھے، بھارت ہمارے مقابلے میں فضائی حوالے سے ان کی تعداد زیادہ، پھر ٹیکنالوجی کی جو ان کے جو جہاز تھے وہ ہم سے زیادہ ویل ایکوپڈ تھے اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، اور ہمارے اسی حساب سے بھی۔ اب اس جنگ میں جنگ بدر کی طرح اللہ کی مدد جو ساتھ شامل ہوئی اور ہمارے نوجوانوں کی الحمدللہ مہارت جو تھی وہ ساتھ تھی، لیکن اس میں کچھ لوگوں کی ابھی بھی یہ رائے ہے کہ جنگ اللہ کی نصرت آ رہی تھی تو جنگ ابھی چلتی تب تک کہ جب تک کہ ہم، جیسے شعیب صاحب نے بات کی کہ بھی اپنی شرائط نہ منوا لیتے، جیسے پانی کا مسئلہ کہ آئے دن بھارت جو سا ہے وہ جب مرضی پانی بند کرتا ہے، ایک دوسرا کشمیر کا مسئلہ۔ کچھ لوگوں کی یہ رائے میں پڑھ رہی تھی کہ بھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی چونکہ اللہ کی نصرت آ رہی تھی، ہم لوگوں کا پلڑا بھاری تھا تو ہمیں جنگ نہیں ختم کرنی چاہیے جب تک کہ اس پہ نہ بات ہو۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے عسکری ماہرین کا اور سیاسی ماہرین کا۔ ہمارے ہاں 24 کروڑ آبادی ہے، 24 کروڑ میں سے 23 کروڑ تو کم از کم سارے سیاسی تجزیہ نگار بھی ہیں اور عسکری ماہرین بھی ہیں ہمارے ہاں۔ کوئی مذہبی مسئلہ ہوگا تو سارے عالم دین بھی ہیں۔ یہ ایک بڑا ایشو ہے ہمارے ساتھ۔ میری ہمیشہ جو رائے اور ہمیشہ جو نقطہ نظر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، ہمارے عسکری ماہرین ہیں، ہماری آرمی ہے، ہمارے حکمران ہیں، سیاستدان ہیں، چونکہ وہ اس میں انوالو ہیں مکمل طور پر، ان کو زیادہ پتہ ہے، ان کی زندگی اس میں گزری ہے، ان کا تجربہ ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ہمارے تبصرے ہوتے ہیں، ہم یہ بیٹھ کر اس طرح کے تبصرے کرتے رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں، نہ ہم ان سے کہیں پیچھے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا جو دفاع ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے اور بڑا مستحکم ہے، اور پاکستان نے اس بات کو ثابت بھی کر دیا ہے۔ یعنی جو اسٹریٹجی اور حکمت عملی جو اختیار کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اصل جو انسان کی جنگ ہوتی ہے نا، اس کی نفسیات کی جنگ ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے دشمن کو نفسیات میں اگر شکست دے دیتے ہیں نا تو آپ جیت گئے ہیں۔ باقی یہ جو آپ نے جن معاہدات کی طرف بات کی ہے، یہ سارے جنگ لڑ کر فیصلے نہیں ہونے تھے، یہ فیصلے اسی صورت میں ہی ہونے تھے کہ جب دوسرا یہ محسوس کرے کہ بھئی ہم آگے نہیں چل سکتے، نہیں لڑ سکتے، یہ جنگ جاری نہیں رکھی جا سکتی۔ اب اس کے بعد جب آپ دوسرے کو ٹیبل پر لے آئے مذاکرات کے، اب بیٹھ کر آپ اس سے ڈائیلاگ کریں گے۔ اگر آپ یہ کہیں گے جب میں جنگ ہم کرتے رہیں تو جنگ سے تو بربادی ہوگی، مسئلہ تو کبھی حل نہیں ہونا۔ ناظرین کرام، گفتگو ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ بات چل رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ریاستوں کے ساتھ جو
معاہدات کیے، خاص طور پہ ہم اس کو امن معاہدات کہہ رہے ہیں تاکہ مل جل کے اجتماعی طور پہ ایک نظم حکومت قائم کیا جا سکے. سوال یہ ہے کہ اگر دو فریق جنگ بندی پہ معاہدہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کوئی ایک فریق توڑ دیتا ہے اس معاہدے کو، کسی بھی صورت میں توڑ دیتا ہے، وہ کسی ایک شک کی خلاف ورزی کر دیتا ہے یا کوئی ایسا اقدام کر لیتا ہے جو ڈائریکٹ تو وہ کوئی ایسا اقدام نہیں لگ رہا کہ وہ معاہدے کو توڑ رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس سے یہ فیل آ رہی ہو کہ یہ اسی چیز کا ایک مظہر ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ ریلیٹ کر کے بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا جب کوئی ایک فریق ایسا کرتا ایک تھا. تو سورۃ الانفال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر وہ جھک جاتے ہیں یعنی صلح پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو تم بھی صلح پر آمادہ ہو جاؤ. یعنی اس اختلاف میں یا اس سوچ میں مت پڑو کہ یہ ان کی کوئی چال ہو سکتی ہے کہ وہ صلح کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ یہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر وہ صلح کے لیے آمادہ ہوتے ہیں تو تم بھی ان سے صلح کر لو، چاہے جتنی مرضی تمہارے پاس پاور ہو، کچھ بھی صورتحال یعنی تم ایک صورت میں یہ چاہ رہے ہو کہ ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے، اس کے باوجود بھی صلح پہ ہر صورت میں، یعنی جب وہ صلح پر تیار ہیں تم صلح پر تیار ہو جاؤ. بالکل صحیح. مزید ان پر ظلم کا لفظ تو نہ کہیں، یعنی ان پر کوئی حملہ اور ان کے ساتھ آگے بڑھنا، یعنی اب یہ نہ ہو. ٹھیک ہے. ان کی طرف سے جھکاؤ ہو گیا تو تم بھی جھک جاؤ. اور پھر آگے اللہ نے جو فرمایا نا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ توکل کرو. یہ اس لیے فرمایا کہ کیونکہ بعض لوگ پھر یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کی کوئی چال نہ ہو، یہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کریں، تو اللہ نے کہا نہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تم بھی جھکو اور تم بھی امن کے لیے تیار ہو جاؤ اور اللہ پہ تم توکل کرو. ایک تو یہ بات بیان ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ دشمن یا مخالف جو بھی ہو نا اس کو موقع دیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب باہمی مشورے کے ساتھ یہ طے کر لیا جائے نا کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے، حملے کے علاوہ، اٹیک کے علاوہ یا اقدامی جو آگے بڑھنا ہے اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے، تو پھر اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو صورتحال ہے نا یہ اصل میں یہ طے کرتی ہے کہ بھئی اب کیا آگے معاملہ کیا جائے اور کیا فیصلہ آگے ہو. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیں یہی بات آپ کی نظر آتی ہے، یعنی کہ آپ آخری حد تک آپ نے کوشش کی کہ بھئی آپ حملہ نہ کریں، آپ مقابلہ نہ کریں، برداشت کریں، اعراض کریں، یہاں تک کہ خود مسلمانوں کا بھی نقصان ہوا. بہت سی صورتیں ایسے ہمارے سامنے آتی ہیں، واقعات آتے ہیں کہ جس میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا، لیکن آخری حد تک صبر کیا گیا. پھر اس کے بعد حملہ ہوا، پھر مقابلہ ہوا. ہمارے صاحب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کیے گئے معاہدے تھے، یعنی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو نہیں کوئی معاہدہ ٹوٹا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیشہ پابندی فرمائی اور یہاں تک پابندی فرمائی کہ اگر کوئی اپنا نقصان بھی ہو گیا وقتی طور پر تو اس نقصان کو آپ نے برداشت کیا اور صحابہ کو بھی اسی بات کی تلقین فرمائی. اور آج ہم مسلمانوں کو بھی اسی بات کی تلقین ہے کہ کبھی بھی معاہدہ نہ توڑا جائے. پہلے تو فہم و فراست کے ساتھ معاہدہ کیا جائے، پھر معاہدہ نہ توڑا جائے اور دوسری اقوام کے ساتھ کبھی ظلم اور زیادتی کا رویہ نہ اختیار کیا جائے. ایک سوال اور جی 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 پلیز. جیسے ہم میگنا کارٹا کی بات کرتے ہیں کہ یورپی ممالک نے اپنی آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو کچھ بھی ان کے مطلب تھی کہ بھی خواہشات یا مقاصد یا ایجنڈا جو تھا انہوں نے یہ معاہدہ کیا. ہم لوگ ان لوگوں سے نصیحت ایشیائی ممالک نہیں لے سکتے ہیں کہ ہمیں بھی اب ایک موقع ملا ہے کہ ہم ٹیبل ٹاک پہ آ رہے ہیں، بھارت کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوں انشاءاللہ ہوں، اور ہم بھی کوئی ایسا پلان بنائیں کہ یہاں پہ اس خطے میں امن بھی ہو اور ترقی بھی ہو. جب تک ہم اس خوف کے بادلوں سے نکلیں گے نہیں ترقی کیسے ممکن ہوگی؟ جبکہ اگر اس خطے کے لوگ اس طرف توجہ مرکوز کریں کہ ہم بھی کچھ آگے نکلیں، دنیا جیسے باقی ممالک آگے نکل رہے ہیں، اس غربت کی چکی سے سب نکلیں. جی دیکھیے آپ دعا کریں کیونکہ یورپ نے تو بڑی تباہی اور بربادی کے بعد سبق حاصل کیا، لاکھوں نہیں کروڑوں جانیں ضائع ہوئی. آپ جانتی ہیں پہلی عالمی جنگ ہے، پھر وسائل بھی گئے، جانیں بھی گئے، عالمی جنگ ہے. تو آپ یہ دعا کریں اس لیے کہ ابھی وہ ہلاکتیں اور وہ تباہیاں ہمارے ہاں نہیں آئیں. اگر ہم اس سے پہلے سمجھ لیں اور سبق حاصل کر لیں تو ہم ایک ترقی کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں. میں نے تو یہ بات لکھی ہے اور بولی بھی ہے کہ جو دوست ممالک ہماری صلح کروا رہے ہیں انہی دوست ممالک سے بھی گزارش کی جائے کہ اس صلح کے بعد کا جو معاملہ ہو
کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے چل سکیں. پکی تعلیم صلح کا جس کو شعبہ کہتے ہے, ہیں, سائنس کا شعبہ ہے, ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے, تجارت ہے, اس میں بھی کوئی اس طرح کے معاہدات طے کروا دیں یہ دوست ممالک کہ ہم, اور یہ بھی طے کروا دیں کہ اتنے سالوں کے لیے ہم یہ جنگ اور اس طرح کے معاملات اس پر ہم کچھ نہیں کریں گے. 50 سال ہو جائیں, 1 صدی ہو جائے, 80 سال ہو جائیں, یہ طے ہو جائے. اور پھر یہ بھی طے کروایا جائے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تعلیم میں, سائنس میں, ٹیکنالوجی اور تجارت میں اور ان چیزوں میں ہم مل کر چلیں. تو بالکل ممکن ہے. یہ بڑی آئیڈیل صورت بن رہی ہے. کیا یورپ کے ممالک یا کچھ اور ممالک کہ جو اس وقت ہمارے لیے ثالثی کا کردار تو کر رہے ہیں, لیکن کیا وہ یہ چاہیں گے کہ ادھر بھی اس طرح صورتحالوں کے ترقی کریں, اور وہ جو ترقی کی دوڑ میں یعنی کہ وہ ان لوگوں کے برابر ہم آ جائیں, کوئی ہمیں اس سطح پہ دیکھنا چاہے گا؟ ہم اس کا جواب بریک کے بعد لے لیتے ہیں. ناظرین کرام, گفتگو ابھی جاری ہے, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امان صاحب, میڈم کی طرف سے سوال ہوا کہ کیا دوست ممالک یا باقیہ ممالک یہ چاہیں گے کہ ہم اسی طریقے سے اچھے طریقے سے رہیں جیسے باقی دنیا رہ رہی ہے؟ اچھا, ہمارے ہاں ایک کنسپائریسی تھیوری چلتی ہے, یعنی سازشی نظریہ تصور ہمارے ہاں بہت زیادہ گردش کرتا ہے مسلمانوں میں. میں یہ گزارش کروں گا کہ دنیا میں جو مقابلہ ہے نا وہ تعلیم, سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے, اور آج کی دنیا ایک دوسرے کے ساتھ اتنی جڑی ہوئی ہے اپنے مفاد میں کہ اگر ہم ترقی کریں گے نا تو دنیا کو اس سے کوئی بھی خطرہ نہیں ہوگا, بلکہ دنیا اس سے خوش ہو کر ہمارے ساتھ مل کر چلنا پسند کرے گی. یعنی افرادی قوت کے حوالے سے دیکھ لیں, سائنس کے حوالے سے دیکھ لیں, معیشت کے حوالے سے دیکھ لیں, آج وہ صورت نہیں ہے کہ جیسے آج سے کئی سو سال پہلے دنیا میں معاملہ ہوتا تھا. اب دنیا بڑی باشعور ہے اور تعلیم ہے اور بہت کچھ, یعنی ایسا اب دنیا میں رونما ہو چکا ہے جو بڑا انقلابی ہے. تو لہٰذا اگر ہم بھی ترقی کریں گے تو آگے بڑھیں گے. اگر دیگر ممالک جو ترقی کر رہے ہیں, چائنا کہاں پہ پہنچ گیا, اس سے اگر سپر پاور کو کوئی خطرہ نہیں ہوا کہ چائنا ترقی کر گیا, آپ یو ای کو دیکھ لیں وہ ترقی کر گیا, آپ جاپان کو دیکھ لیں جس پہ ہیروشیما ناگاساکی پر بم پھینکے امریکہ نے, وہ جاپان ترقی کر گیا. آپ اس کے علاوہ سنگاپور کو آپ دیکھ لیں, وہ ترقی کر گیا, ترکی ہے. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی دنیا کو خطرہ ہوتا ہے جب جنگ و جدال کی باتیں ہوتی ہیں, جب فتنہ و فساد کی باتیں ہوتی ہیں, جب لڑائی کی باتیں ہوتی ہیں, پھر خطرہ ہوتا ہے. تعلیم سے, سائنس سے, ٹیکنالوجی سے کسی کو خطرہ نہیں ہوتا. یہ ایک تعمیری مسابقت ہوتی ہے, کمپٹیشن ہوتا ہے, یہ ہونا چاہیے دنیا میں. اگر اس میں یورپ آپ سے مقابلہ کرتا ہے تو آپ جی بسم اللہ کر کے آگے بڑھیں, آپ بھی مقابلہ کریں. آپ کے سامنے اس وقت دنیا کہ کس طرح امریکہ, ٹرمپ نے جس طرح ٹیرف کا مسئلہ اٹھایا اور دنیا نے کس طریقے سے اس کا مقابلہ کیا ہے. اب چائنا کو دیکھ لیجیے. تو میرا خیال ہے یہ چیزیں زیادہ اہم. اچھا مان صاحب, ایک چیز آخری میں پوچھنا یہ چاہوں گا اس سے متعلق کہ ہمارے ہاں آج کل یہ جنگ کے بعد جو حالات بنے ہوئے ہیں, پھر معاہدہ ہو رہا ہے, پھر دونوں ممالک بیٹھ رہے ہیں اور بہت سی چیزیں میرے خیال میں سیٹل ہو بھی رہی ہیں. اس سارے معاملے میں ہمارا جو سوشل میڈیا ہے, ہمارا یہ یوٹیوبرز ہیں, یا الیکٹرانک میڈیا کو بھی کسی حد تک دیکھ لیں, یا دوسرے ملک کا جو میڈیا ہے یا سوشل میڈیا کے جو انفلوئنسرز ہیں, وہ ایک اپنا الگ ہی, وہ کہتے ہیں نا کہ دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسی چیزیں, ایسی نیگیٹو ایک چیزوں کو پورٹرے کر رہے ہیں جس سے پبلک کے اندر جنگ ابھی بھی جاری ہے, اور جو ریاستی لیول پہ سارا امن معاہدہ تقریباً ہو چکا ہے, ہو رہا ہے. تو اس صورت میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اس طرح کے نیوز چینلز یا اس طرح کے یوٹیوبرز ہیں, اس طرح کا سوشل میڈیا کنٹینٹ ہے, یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے اس چیز کے لیے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ نچلی سطح پہ تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے, یعنی ہماری اخلاقیات کو بگاڑ دے, ہماری سوچ اور فکر میں انتشار پیدا کر دے, یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن جو اعلیٰ سطح پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اوپر, اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یعنی جنہوں نے بیٹھ کر معاہدہ کرنا ہے آپس میں, وہ آپس میں معاہدہ کریں گے. یہ چیزیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. یہ ملکی سطح پر تو خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں, یعنی جو صورتحال ہمارے ملک میں ہے, یعنی داخلی حوالے سے تو ہمیں کمزور کر سکتی ہیں. لیکن جاننے والے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ بھئی ان لوگوں کی کیا وقت ہے اور کیا ان کی حیثیت ہے. ان کے اپنے جسے کہتے ہیں نا ایک ذاتی مفادات آپ کہہ لیجئے, ویسٹ انٹرسٹڈ جس کو کہا جاتا ہے, ویسٹڈ,
یہ وہ انٹرسٹ ہے جن کے لیے یہ لڑتے ہیں. تو لہٰذا جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی صحت پر یا ان کے فیصلوں پر، حکمتوں پر، حکمت عملی پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن ہاں سیاسی حوالے سے ان چیزوں کے بڑے اثرات اس حوالے سے ہوتے ہیں کہ جب عوام کا دباؤ بڑھتا ہے، عوامی دباؤ، اور وہ جو رجحان یا نیریٹو بنتا ہے وہ انہی لوگوں کی وجہ سے بنتا ہے، اس کے بڑے پھر خطرناک نتائج یہ نکلتے ہیں کہ پھر کئی دفعہ حکومتیں مجبور ہو جاتی ہیں نفرت کی آبیاری میں اور تشدد کی آبیاری میں اور منافرت اور تعصب کو پھیلانے میں. یہ بڑا ہی خطرناک پہلو ہو جاتا ہے. صحیح. امان صاحب، معاہدات کی بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاہدات تھے اس سے بین المذاہب جو ہے ہم آہنگی کا کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ سب سے بڑا سبق ہی یہی ملتا ہے. یعنی آپ معاہدات دیکھ لیجئے، میثاق مدینہ، یہود و نصارہ وہاں پر موجود ہیں. اس کے علاوہ دیگر جی جو قبائل ہیں یا حلقے ہیں یا جماعت یا گروہ وہ بھی اس میں شامل ہیں. اسی طریقے سے آپ اہل نجران سے جو معاہدہ ہو رہا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا اس میں بھی یہی بات ہمیں نظر آتی ہے. اسی طرح جو تیسرا معاہدہ ہے صلح حدیبیہ، یعنی آخر مشرک تھے، کافر تھے، جو بھی تھے تو وہ ایک کسی مذہب کے پیروکار بن جاتے ہیں نا، شرک کے مذہب کے پیروکار. تو لہٰذا ایک لحاظ سے وہ جو امن حاصل کیا گیا اور اس امن کے دوران ایک اپنی تعمیر کی گئی یا ایک دعوت کا ماحول بنایا گیا، تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہر کسی نے اپنے آپ کو سیکیور محسوس کیا، یعنی انسیکیورٹی نہیں ہوئی. تو یہ وہ ماحول ہوتا ہے جس میں بین المذاہب مکالمہ کہہ لیجئے، گفتگو کہہ لیجئے، وہ آگے بڑھتی ہے. صحیح. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.